The rapidly spreading Ebola outbreak continues to spark fear, with suspected Ebola cases continuing to rise. And this, as now the official number is more than 900 and over 220 suspected deaths recorded. Health authorities around the world are stepping up measures to contain a fast-growing outbreak of a rare Ebola strain. The World Health Organization says there are approximately 906 suspected cases of Ebola in the Democratic Republic of Congo, and they are investigating 223 suspected deaths. Global health emergency. The World Health Organization raises the alarm over a new Ebola outbreak. The latest Ebola outbreak is outpacing the response, and the International Rescue Committee now predicts it could become the deadliest outbreak of Ebola on record. क्या दुनिया फिर क्वारंटीन और लॉकडाउन में फंसने वाली है? कोरोना वायरस ख़त्म हुआ तो हंटा वायरस फैल गया। हंटा वायरस का ख़तरा अभी टला ही था कि एबोला वायरस ने ख़तरे की घंटी बजा दी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एबोला की वबा ने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। कांगो के अंदर 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 250 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, और ये ग्राफ है कि बढ़ता ही चला जा रहा है और लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा है। ख़तरे का आलम यह है कि पेरिस से एयर फ्रांस का एक जहाज़ डेट्रॉइट यूएसए के लिए उड़ता है। रास्ते में ही उसका जो रूट है उसको चेंज करके मॉन्ट्रियल कनाडा लैंड करवाया जाता है। क्यों? कि उसके अंदर कांगो का एक मुसाफिर सफ़र कर रहा था और जो बिल्कुल सेहतमंद था, वहाँ जब उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको कोई बीमारी नहीं है। WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी है और कांगो को लो रिस्क से मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क से बढ़ाकर वेरी हाई रिस्क जो है उसकी कैटेगरी में डाल दिया है। और USA की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कहा है कि 10 अफ्रीकी मुल्क जो हैं वो रिस्क पर हैं। कांगो के बाद युगांडा के अंदर भी 7 केसेस सामने आ चुके हैं और 1 डेथ हो चुकी है। अफ्रीका के अक्सर ममालिक ने बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए हैं। आज हम इस वबा के मुतल्लिक जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि क्या एबोला जो है एक बैनुल-अक़वामी वबा पैंडेमिक बन सकता है कि नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एबोला। एबोला जो है ये एक ज़ूनोटिक वायरल डिजीज़ है। नाम तो बड़ा मुश्किल है। ज़ूनोटिक, जू यानी एनिमल और नोसिस का मतलब होता है बीमारी, यानी एनिमल से इंसानों को लगने वाली बीमारी। जो वायरस है ये इसका लफ्ज़ी मतलब तो पॉइज़न होता है, चूँकि वायरस और पॉइज़न जो है वो जिस्म में जाके बीमारी पैदा करते हैं और कई दफ़ा मौत का बास भी बनते हैं। और डिसईज़ का मतलब ये होता है, डिस का मतलब बे और ईज़ का मतलब आराम, यानी बेआरामी। तो ज़ूनोटिक वायरल डिजीज़ से मुराद ये है कि ऐसा बीमारी जो एनिमल से इंसानों को लगती है। तो इस सूरत में जो फ्रूट बैट्स हैं वो मेन कल्प्रेट है। वैसे तो पार्कोपाइन जिसको से कहते हैं उससे भी ये लगता है। जो ज़्यादा जो है वो फ्रूट बेट के साथ ये इंसानों तक पहुंचता है। और ये जो वायरस है फिलो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और ये RNA वायरस है। जब RNA वायरस कहते हैं तो उससे मतलब ये होता है कि इसमें म्यूटेशन होने का चांस ज़्यादा है, चूँकि DNA वायरस के अंदर म्यूटेशन कम होती है। वायरस बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। बाहर उसके प्रोटीन की एक कोर होती है, यानी प्रोटीन का खौल होता है, और अंदर उसके RNA या DNA होता है। ये जो वायरस है ये बहुत ही डेडली है और इम्यून सिस्टम और ब्लड वेसल्स को ये उसके ऊपर अटैक करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं।
1976 میں سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہوا سوڈان اور کانگو آؤٹ بریک میں. آؤٹ بریک کا مطلب یہ ہوتا ہے وبا کا پھیلنا. تو یہ وائرس جو ہے سب سے پہلے ڈسکور کیا ڈاکٹر پیٹر پیاٹ نے, جو کہ ایک بیلجین کا سائنٹسٹ تھا, اور جے موئمبے جو کہ ایک کانگولیز سائنٹسٹ تھا. اور اس کا نام جو ہے وہ ایبولا ریور جو ہے اس کے اوپر رکھا گیا, کیونکہ ایبولا ریور جو ہے جہاں پہ یہ وبا پھیلی ہوئی تھی یمباکو ولیج میں اس کے قریب تھا, تو اس کا نام ایبولا ریور رکھ دیا. اور 1976 میں 600 کیسز آئے اور 400 ڈیتھس ہوئیں. اس کے بعد 1995 میں کانگو آؤٹ بریک ہوا, اس میں 315 کیسز آئے اور 250 ڈیتھس ہوئیں. پھر 2000 میں یوگنڈا میں آؤٹ بریک ہوا اور اس میں 425 کیسز آئے اور 224 ڈیتھس ہوئیں. پھر 2014 اور 16 میں اس نے ویسٹرن افریقہ کے اوپر اٹیک کیا, سیرالون اور لائبیریا وغیرہ کے اندر, اور کو 28,000 کیسز آئے اور 11,000 لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں. اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس وائرس نے جو پاپولیٹڈ ایریا ہے اس پہ اٹیک کیا ہے. پھر 2018 اور 20 کے اندر کانگو آؤٹ بریک ہوا اور 3400 کیسز آئے اور 2300 ڈیتھس ہوئیں. آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ جو ایبولا وائرس ہے یہ افریقہ کے اندر ہی کیوں زیادہ آؤٹ بریکس ہوتے ہیں. ویسے تو ایبولا کے کیسز یو کے میں بھی ہوئے ہیں, یو ایس اے میں بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ زیادہ تر افریقہ کے اندر ہوتا ہے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو فروٹ بیٹس جو ہیں, بیٹ چمگادڑ یعنی فروٹ کھانے والی چمگادڑ چھوٹے سائز میں ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ بڑے سائز میں ہوتی ہیں. ان کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے چونکہ وہاں پہ رین فارسٹ ہے اور وہاں پہ اینیملز زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ افریقن جو ہے ان کا اینیمل کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ ہے اور وہ ہنٹنگ کر کے وہ ان کا میٹ بھی کھاتے ہیں جس کو بش میٹ کہتے ہیں. اب ہم ایبولا وائرس کے مختلف سٹرینز کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے 6 ڈفرینٹ سٹرینز ہیں. جو ظاہر ایبولا وائرس ہے یہ بہت ہی ڈیڈلیسٹ ہے اور بہت ہی کامن ہے. پھر ایک اور سٹرین ہے سوڈان ایبولا وائرس, اور پھر ایک تائی فارسٹ ایبولا وائرس ہے, اور بمبولی وائرس ہے اور ریسٹان وائرس ہے. یہ بمبولی اور ریسٹان جو ہیں یہ اینیمل کے اوپر زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور ہیومن کے اوپر ان کا ریئر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے. اور اب جو پھیلا ہوا ہے یہ بہت ہی ریئر وائرس ہے اور اس کو بندی بوگیو ایبولا وائرس کہتے ہیں. یہ 2007 میں یوگنڈا میں دریافت ہوا تھا. اس سٹرین کی باقی سٹرین سے اس کا کیا فرق ہے؟ پہلا جو اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے یعنی اموات کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے بنسبت ظاہر ایبولا وائرس کے. یعنی اس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 25 سے 40% کے قریب ہے, جبکہ ظاہر جو ایبولا وائرس ہے اس میں مورٹیلٹی ریٹ 70 to 90% ہے. لیکن اس کے 2 نیگیٹو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اینٹی وائرل ڈرگ ہے. ظاہر کی اینٹی وائرل ڈرگ بھی ہے اور اس کی ویکسین بھی موجود ہے. تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. جیسے کرونا تھا وہ ایئر بورن تھا یعنی ہوا کے ذریعے پھیلتا تھا. یہ ایئر بورن نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے. اس کو آپ کانٹیگیوس بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جو پیشنٹ ہے اس کا بلڈ سے, اس کی وومٹ سے, اس کے ٹیئر سے, اس کے سلائیوا سے, اس کے سویٹ سے, اس کے سیمن سے, اس کی جو یورن ہے اور جو فیسز ہیں ان سے, میوکس سے, اور اسی طرح جو مدر ہیں ان کے ملک سے, اور جو پیشنٹ ہے اس کے برتنوں سے, اس کے کپڑوں سے, اور اسپیشلی جو ڈیڈ باڈیز ہیں. ڈیڈ باڈیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 ٹائم مور جو ہیں وائرس کو سپریڈ کرتی ہیں, لیکن یہ جو 7 ٹائم والی بات ہے اس کو سائنس جو ہے وہ انڈورس نہیں کرتا. اور اب ہم دیکھتے ہیں انکوبیشن پیریڈ. انکوبیشن پیریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وائرس باڈی میں آتا ہے اور اس کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے درمیان کے وقفے کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں.
جس طرح آپ گھروں میں انکوبیٹر ہوتے ہیں، یہ انکوبیشن کہتے ہیں کہ جب انڈے کے اوپر مرغی وغیرہ بیٹھتی ہے اور اس کے بعد جتنے دنوں کے بعد اس میں سے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، وہ بھی انکوبیشن پیریڈ ہے. تو اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے یہ 2 to 21 days ہے. کرونا کا انکوبیشن پیریڈ جو تھا وہ 2 to 14 days تھا. اب ہم اس کی سمٹمز کو دیکھتے ہیں. شروع کے دنوں میں 5, 6, 7 دنوں کے اندر جو ہے بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے اور ساری باڈی کے اندر پینز ہوتی ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد 8-10 دنوں کے بعد جو ہے وومٹنگ ہوتی ہے اور ڈائریا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس جو آرگن فیلرز ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہیں، لیور فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایکسٹرنل اور انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی وومٹ کے اندر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، فیسس کے اندر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور آخر میں جو ڈیتھ ہے وہ شاک سے ہوتی ہے فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے. چونکہ اس بیماری کے اندر جو باڈی فلوئڈ ہے وہ سارا کا سارا وومٹ کے ذریعے، ڈائریا کے ذریعے اور بلڈ لاس کے ذریعے جو وہ نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد شاکس ہوتے ہیں. شاکس ایک ایسی ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ آرگنز کو نہیں مل رہا اور آکسیجن نہیں مل رہی، تو آکسیجن جو آرگنز ہیں وہ 1 by 1 جو ہے فیلور کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم اس کے مارٹیلٹی ریٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کرونا کا مارٹیلٹی ریٹ 1% تھا، جبکہ جو ایبولا وائرس ہے اس کا مارٹیلٹی ریٹ جو ہے یہ 25 to 90% ہے. آن این ایوریج جو ہے 50% لیا جاتا ہے. یہ جو بندی بوگو وائرس ہے یہ کوئی 25 سے 40-45% تک اس کا مارٹیلٹی ریٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایج گروپ کے اوپر ایبولا وائرس جو ہے وہ زیادہ اٹیک کر رہا ہے. تو یہ 20 to 50 ایئر کی ایج کے اوپر زیادہ افیکٹ کرتا ہے، چونکہ اس ایج کے لوگ جو ہیں یہ باہر جاتے ہیں جنگلوں کے اندر اور انٹریکشن وغیرہ کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے ڈائگنوزس کی طرف. تو ایک تو وہی طریقہ ہے کہ فزیکلی ایگزامینیشن کریں. تو فزیشین جو ہے وہ اس کو مختلف سمٹم سے ڈائگنوز کرتا ہے، اور وہ یہاں اس کو بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے، چونکہ ملیریا، ڈینگی، ٹائیفائڈ اور جو فلو کے سمٹمز ہیں ان کے ساتھ اس کے سمٹمز مل رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، RT-PCR جس میں جو RNA ہے وہ دیکھا جاتا ہے، یا پھر بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، چونکہ اس کے اندر جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ڈراپ کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ بھی ڈراپ کر جاتے ہیں. لیکن سم کیسز میں وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ بڑے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ جو لیور کے انزائمز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو بلڈ کلاٹنگ ٹائم ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ IgG اور IgM والے ٹیسٹ بھی موجود ہیں. اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف. تو اس کا کوئی میجک کیور جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اینٹی وائرل ڈرگ ہے جیسے انمازیب ہے یا بینگا ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ ظاہر ایبولا وائرس میں افیکٹو ہیں، لیکن جو بندی بوگیا وائرس ہے اس کے خلاف یہ افیکٹو نہیں ہے. اور اگر ویکسین دیکھیں تو مرک کی جو ایرویبو ہے وہ بہت افیکٹو ہے اگینسٹ ظاہر ایبولا وائرس، لیکن وہ اس بندی بوگیا کے ساتھ اگینسٹ افیکٹو نہیں ہے. اسی طرح جانسن کی زیبڈینو ہے اور موابیا ہے، وہ بھی ظاہر کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن اس جو ہے بندی بوگیو کے لیے افیکٹو نہیں ہے. لیکن آکسفورڈ کے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ کچھ منتھس کے اندر جو ہے وہ ویکسین بن جائے گی اور کلینیکل ٹرائل کے لیے آ جائے گی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاسٹ میں اتنے زیادہ آؤٹ بریکس ہوئے ہیں اور یہ تیسرا بڑا آؤٹ بریک ہے، اس میں کون سے میتھڈز جو تھے وہ ان سے سروائیول جو ہے وہ زیادہ ہوئی. تو اس میں سب سے پہلے ہے IV، یعنی انٹرا وینس جو ہے وہ فلوئڈ دیا جاتا ہے، گلوکوز یا کچھ اور چیزیں. اور دوسرا ہے الیکٹرولائٹ امبیلنس. الیکٹرولائٹ سے مراد ہوتا ہے جیسے سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، کلورین ہے، یعنی مختلف جو منرلز وغیرہ ہیں وہ دینا، جیسے ORS وغیرہ میں آپ دیتے ہیں. تیسرا ہے آکسیجن سپورٹ. چونکہ اس میں بلڈ جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے
تو اس لیے اگر آکسیجن سپورٹ ہو تو آرگنس جو ہیں وہ زیادہ دیر سروائیو کرتے ہیں، تو بندہ اس کے خلاف جو ہے بیماری کے ریکور ہونے کے اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور چوتھا ہے بلڈ پریشر کنٹرول، چونکہ اس بیماری کے اندر بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹینسو کیئر ہے وہ بہت افیکٹو رہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم پریکاشنز کی طرف۔ پہلی پریکاشن یہی ہے کہ جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہینڈلنگ کے درمیان گلوز وغیرہ پہنے جائیں اور پروٹیکٹیو جو ہے وہ کلودنگ وہ لی جائے، اور خاص طور پہ جو فلوئڈز ہیں ان کے کانٹیکٹ سے بچا جائے اور ہاتھ کو بار بار دھویا جائے، کیونکہ ہاتھ سے وہ جو باڈی فلوئڈز ہیں وہ نوز میں، آئیز میں، ماؤتھ میں جانے کا چانس ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ایبولا آؤٹ بریک ہے یہ گلوبل پینڈیمک بنے گا یا نہیں۔ پینڈیمک سے مراد ہوتا ہے عالمی وبا۔ پین جو ہے گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے آل، ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے لوگ، جیسے ڈیموکریسی وغیرہ ہے، تو یعنی آل پیپل اس کا ٹرانسلیشن بنتی ہے، یعنی کہ ایسی مرض جو ہے وہ جو کہ تمام لوگوں میں پھیل جائے۔ تو موسٹ سائنٹسٹ کا یہی کہنا ہے نو، کہ یہ عالمی وبا جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ اس کی وہ 4 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے، جبکہ کرونا جو تھا وہ ایئر بورن تھا، لیکن اس کا چونکہ کانٹیکٹ سے ہے تو اس لیے اس کی بچت ہونے کی امکانات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایبولا وائرس کے اندر جو ہی کوئی پیشنٹ جو ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ بیمار ہے۔ کرونا میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے بندوں کو کرونا ہوتا تھا لیکن کوئی سمٹم نہیں ہوتے تھے، وہ چلتے پھرتے رہتے تھے اور وائرس کو پھیلاتے رہتے تھے۔ اور تیسری جو ہے جو اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ٹریسیبل ہے، چونکہ بڑی ایزیلی آپ جو اس کی چین ہے اس کو بریک کر سکتے ہیں، یعنی پیشنٹ ہے تو اس کے جو قریب کے لوگ ہیں یا جو کوئی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو آپ ایزیلی ٹریس کر کے ان کو آئسولیٹ کر کے اس چین کو بریک کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے کہ یہ ایبولا جو وائرس ہے یہ بہت جلدی مارتا ہے، اس ان لائک کرونا، یعنی اس میں میکسیمم جو ہے وہ سروائیول کے ڈیز ہیں، میکسیمم 16 ڈیز ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے اندر 40 ڈیز تک سروائیول تھی۔ اس لیے اگر ہم پاس پینڈیمک دیکھیں تو وہی وائرس جو ہیں وہ گلوبلی انہوں نے ایفیکٹ ڈالا ہے، جو زیادہ دیر جنہوں نے لوگوں کو زندہ رکھا ہے اس سے زیادہ وائرس جو ہے وہ پھیلا ہے۔ تو اب آتے ہیں کانسپیریسیز تھیوریز کی طرف۔ پہلی تو کانسپیریسی تھیوری جو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو ایبولا وائرس ہے اس کو لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کی کانسپیریسی تھیوری جو تھی وہ کرونا کے متعلق بھی تھی۔ دوسری کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ سمپسنز کارٹون نے 1997 میں 9th اپنے سیزن کی تیسری ایپیسوڈ میں ایک بک دکھائی تھی جس کا ٹائٹل تھا کیورس جارج اینڈ ایبولا وائرس۔ یہ کیس جو ہے 1997 کی ہے، جبکہ ایبولا وائرس جو ہے 1976 میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا تھا۔ دوسرا جو بہت سارے افریقنز یہ کہتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں وہ ہمیں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہمارے اوپر ویکسین لگاتی ہیں اور چیک کرتی ہیں، تو اس طرح کی کانسپیریسی تھیوری جو ہیں وہ بھی گردش میں ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف۔ وائرس کب سے ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کی جو ڈسکوری ہے وہ 1892 کے اندر ایک رشین بوٹینسٹ تھا ایوان اسکائی، وہ ٹوبیکو پلانٹس کی ڈیزیز کو دیکھ رہا تھا تو اس نے ایک فلٹر بنایا تاکہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ رہ جائیں، تو بیکٹیریاز تو اس کے اوپر رہ گئے لیکن اس کا جو سیپ جب اس اندر سے گزرا تو اس کے اندر بھی بیماری موجود تھی، تو اس نے کہا کہ بیکٹیریا سے چھوٹا بھی کوئی آرگنزم ہے جو بیماری کاز کرتا ہے، تو وائرس ہم اس طرح 1892 کے اندر جو ہے وہ دریافت ہوا۔ 2019 کے اندر ایک لینڈ مارک اسٹڈی ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ کوئی 40,000 جو ہیں یہ زوناٹک وائرس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان 40,000 زوناٹک وائرس کے اندر 10 سے 12,000 جو وائرسز ہیں یہ ہیومنس کو بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے وائرس ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کے ساتھ فائٹ کرنے کا گر آنا چاہیے، اور ہر سال 3 سے 4 جو ہیں نئے وائرسز جو ہیں وہ دنیا میں اپیئر ہوتے ہیں، سو بیسٹ اسٹریٹجی از ٹو فائٹ ود دا
virus and live healthy. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.